पूरा जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके अंदर न्यूट्रल एम्पायर हैं और कभी भी एम्पायर का फैसला जो है उसको चैलेंज नहीं होता, और जो चैलेंज होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई। आप देखते हैं एलबीडब्ल्यू का डिसीजन है, मुझे मंजूर नहीं है, ऊपर चले जाएं कैमरों से देख लें। इसी तरीके से बैट को टच हुआ है, बॉल नहीं हुआ, बैट को जो है वो वॉइस के ऊपर चले जाएं। टेक्नोलॉजी ने इन चीज़ों को आसान किया है, और बहुत ही एक जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि कितना बड़ा ये तनाज़ा था और अब कितना ये कम रह गया है। इसी असूल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसको ये टास्क दिया, और पीटीआई को ये उन्होंने इस तरफ ये टास्क दिया कि हम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसके ऊपर तमाम लोगों का ये ना हो कि ये इलेक्शन हम जीते हैं तो झगड़ा हो और वो जीते हैं तो वो झगड़ा हो। पहले दिन जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और पहली स्पीच की, उस दिन उन्होंने अपनी सीट से उठ करके लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की नशिस्त पे गए और उन्होंने वहाँ पे उनको ये कहा कि देखिए, आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है, हम आज ही ये कमीशन बनाने को तैयार हैं। पार्लियामेंट की कमेटी पहले दिन इमरान खान साहब ने बना दी। ये कमेटी बनाने के लिए पिछली दौरे हुकूमत में 4 साल लगे थे, धरने देने पड़े, कमीशन देने पड़े, पूरा एहतजाज हुआ, 4 साल लगे ये कमेटी बनाने में। हमने पहले दिन बना दी। उसके बाद उस कमेटी के कोई 30-32 इजलास हुए। उन इजलासों में क्या कहा गया? नंबर 1, PMLN कह रही थी कि यहाँ पे जो RTS सिस्टम है वो बैठा है और हमारे साथ धांधली हुई है। उनको ये कहा, परवेज़ खट्टक साहब थे, शफकत महमूद साहब थे, मैं उस कमेटी में था। हमने कहा जी कि जिन हलकों में RTS सिस्टम बैठा है और आपका ख्याल है कि वहाँ पे इलेक्शन में धांधली हुई है, उन हलकों की तफसील दे दें। एक हलके की तफसील जो है उस कमेटी के सामने नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे हलके ऐसे हैं जहाँ पर जो फॉर्म 45 होता है वो गायब हो गए, और वो हलके जो हैं वहाँ पर जो फॉर्म 45 था वो ROs के पास पहुँचा नहीं। हमने कहा उन हलकों की तफसील दे दें, कोई तफसील नहीं आई। फिर हमने इलेक्शन कमीशन के पास जो इंतखाबी अज़रदारियाँ फ़ाइल होती हैं उनका रिकॉर्ड मंगवाया, तो पता ये चला कि पूरे पंजाब में 25 इंतखाबी उज़रदारियाँ फ़ाइल हुई। उनमें से 13 PTI के लोगों ने की हुई थी, 11 PMLN के लोगों ने की हुई थी। लिहाजा सिर्फ मीडिया के बल के ऊपर ये नैरेटिव बनाना, ये बयानियाँ बनाना कि इंतखाबात में धांधली हुई है, ये एक वतीरे के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद अभी भी जो इंतखाबात हुए हैं, अभी जो इलेक्शन हुआ है कराची में, उसमें दोबारा कौन कह रहा है कि धांधली हुई? PMLN कह रही है धांधली हुई, और किसको कह रहे हैं धांधली की? पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं धांधली की। इसी तरीके से सेनेट के इलेक्शंस हुए, हमने पूरा जोर लगा लिया कि इस इलेक्शन को हम ओपन वोट करते हैं। ये ओपन वोट क्या था? ये वो वोट था जो 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने आपस में तय किया था कि ये वोट ओपन किया जाएगा। 2015 में PMLN ये लेजिस्लेशन लेके आई थी, कानून साजी लेके आई थी कि ये वोट ओपन किया जाएगा। उसी असूल के ऊपर जो खुद पीपल्स पार्टी और PMLN ने रखा कि हम सेनेट का वोट ओपन करते हैं, हमने जब कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब कहा आइए, आपने जो बात की थी वो दुरुस्त की थी, आइए इसको ओपन करते हैं, ये 180 डिग्री के ऊपर वापस फिर गए और उन्होंने कहा जी हमने ओपन नहीं करना। और उसके बाद जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जो मेरा उनका एहतराम है, जिस तरीके से उनको इलेक्शन जितवाया गया और जिस तरीके से वो फिर सेनेटर बने, और फिर जब वो चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके, ये कहानी सारी आपके सामने। अगर आप इस्लाहात के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हमने सिर्फ हर इलेक्शन के बाद रोना धोना है कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये नतीजा सही नहीं आया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, तो फिर तो देखिए आपकी सियासी तरक्की रुक जाएगी, आपकी जमहूरी तरक्की रुक जाएगी, आप आगे नहीं जा सकेंगे। इसलिए
عمران خان کا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ آئیے مل کر اصلاحات کرتے ہیں. پھر درمیان میں بارہا یہ بات کہی گئی کہ دیکھیں جی وزیر اعظم خود نہیں کہہ رہے, باقی لوگ کہہ رہے ہیں, آپ وزیر اعظم نہیں کہہ رہے. وزیر اعظم صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا, انہوں نے کہا کہ آپ تمام جو ہماری جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کریں اور انہیں کہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ اصلاحات کریں. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے براہ راست ٹویٹ کی, براہ راست انہوں نے بیان جاری کیا کہ اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے. اب ہم جب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر اس میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ ہم انتخابی نظام میں اصلاحات تجویز کر رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, جو ابھی جس کی تفصیل ابھی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, ہم اس کو ماڈرنائز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم الیکٹرک ووٹنگ مشین اس میں لانا چاہتے ہیں جس سے کہ ریزلٹس جو ہیں رات 12 بجے تک نہ رکے رہیں, بلکہ پولنگ کے بعد اگلے 20 منٹ میں 25 منٹ میں نتیجہ آپ کے پاس ہوگا. اسی طریقے سے ہم جو باقی اصلاحات اس میں تجویز کر رہے ہیں وہ تمام وہ ہیں جس کے نتیجے میں انتخابی عمل کے اوپر عوام کا, سیاسی جماعتوں کا اور انٹیلیجنشیا کا اعتماد بڑھے گا. اگر اب آپ کو آفر کون کر رہا ہے مذاکرات کی؟ وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو حکومت کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اصلاحات کا بیڑا اٹھائے. مجھے آپ بتائیے, کبھی کوئی سیاسی جماعت یہ کہے گی کہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں؟ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن الیکشن کمیشن کو ہم کہیں کہ وہ آگے آ کے لیجسلیشن کرے اور اصلاحات کرے. کبھی کوئی سیاسی جماعت آپ نے ایسی سنی ہے جو کہ یہ بات کرے گی؟ ہر سیاسی جماعت جو ہے, ہر وہ شخص جو الیکشن لڑتا ہے, اس کا کام تو یہ ہوگا کہ وہ پارلیمان کو مضبوط کرے. اور جو یہ نعرہ کچھ دنوں پہلے لگا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, وہ ووٹ کو عزت تب ملے گی جب پارلیمان کو عزت ملے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پارلیمان کی کو کوئی حیثیت نہیں دیں, اور وہاں چونکہ وزیر اعظم ہماری مرضی کا نہیں ہے لہٰذا وزیر اعظم کو نہیں, ہم الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیں. اس کے نتیجے میں ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے جب آپ کی یہ اس طرح کی بات اگر آپ کریں کہ آپ کو پارلیمان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور دوسری بات, شہباز شریف صاحب نے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے, احسن اقبال صاحب نے, تینوں نے ای وی ایم مشینز کو دیکھا بھی نہیں, انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. بھائی آپ اس کو دیکھیں, اس کو پرکھیں, بلکہ اپنی ایک ٹیکنیکل ٹیم کریٹ کریں جو کہ ان سائنٹسٹ کے ساتھ, ماہرین کے ساتھ بیٹھے. اور یہ جو پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں, پاکستان کے انجینئرز ہیں, یہ ہمارا فخر ہے. آپ ہر آدمی کو اس طرح سے کنٹروورشل نہ کریں. یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری جنہوں نے یہ کریٹ کیا ہے ٹیکنالوجی, آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم. اس سے پہلے میں منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا اور مجھے اپنے سائنٹسٹ کے ساتھ, انجینئرز کے ساتھ جو کام کرنے کا موقع ملا, اپنے اساتذہ کو جو کہ یونیورسٹیز میں ٹیکنالوجیز کو دیکھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم. جس قسم کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہم اس کو برانڈ نہیں کر سکے. ادروائز پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, ہماری جو ینگسٹرز, جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں ٹیکنالوجیز, یہ کمال کا کام کر رہے ہیں. سو میری درخواست یہ ہوگی, ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اس کو جو ہے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے وہ ریفارمز ایجنڈا رکھیں گے, اور ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ایجنڈا جو ہے وہ رکھیں گے. اور اس کو میں دوبارہ اپوزیشن سے یہ کہنا چاہوں گا, ہمیں علم ہے کہ ساری عمر آپ پرچیوں ہی کی سیاست کرتے رہے ہیں اور پرچیوں سے ہی آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اقتدار لیا ہے, لیکن اب ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم پرچیوں سے باہر نکلیں اور نئی اور جدید اصلاحات جو ہے وہ انتخابی نظام میں متعارف کرائیں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. بسم اللہ الرحمن. میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک یہ ایسا مسئلہ ہے اس وقت جو الیکٹرل ریفارمز کا, یہ اس سے آئینی بحران تو کوئی پیدا نہیں ہوا, لیکن
آئینی اداروں پہ عدم اعتماد کا بحران پیدا ہو گیا ہے قوم میں، جو بڑی خطرناک بات ہے۔ ملک صرف زمین اور بلڈنگوں سے نہیں بنتے، وہ اداروں سے اور اس کے عوام سے بنتے ہیں۔ اس لیے میں اس کی تھوڑی سی آپ کو پرسپیکٹو دیتا ہوں۔ پاکستان میں جو جدید دھاندلی کا سب سے بڑا طوفان اٹھا، وہ ایک سیاسی جج صاحب تھے۔ انہوں نے 2013 کے الیکشنز میں جا کے جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز تھے ان سے خطاب کر لیا، اور وہ اپنے ادارے سے، اپنے آئینی مینڈیٹ سے باہر نکل کے ایک اور آئینی ادارے کے مینڈیٹ میں جا کے انہوں نے مداخلت کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 22 ملک کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، سب نے اس کو کہا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جس پہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے ابھی، فواد صاحب نے روشنی ڈالی ہے، میں صرف ایک آپ کو اس کا اینگل بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 4 حلقے کھولنے کے لیے کہا گیا، جس میں 2-3 میں تو میں وکیل تھا اور میں ریپرزینٹ کرتا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور وہ نہیں کھولے گئے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج اور سب سے طویل دھرنا وہ سٹیج کرنا پڑا لوگوں کو۔ اس الیکشن کے بعد جو ریفارم ہوئی وہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے ذریعے سے ہوئی، اور اس کو جو بنانے والے تھے، جن کے دور حکومت میں وہ ایکٹ بنا، انہوں نے کہا یہ ناقص ہے، یہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے میٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ ریکارڈ پہ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جو 2018 کے الیکشنز تھے، جن کو بین الاقوامی مبصرین نے، فیفن نے، میڈیا کے بڑے معتبر لوگوں نے کہا کہ بائی اینڈ لارج بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشنز کو بھی انہوں نے چیلنج کیا اور کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ اس صورتحال میں 2 راستے حکومت کے سامنے کھلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول کا سٹیٹس کو ہم چلنے دیں اور کوئی ریفارم نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں جو بھی زمینی حقائق ہیں ان کے اندر ہم ریفارم کریں اور آگے بڑھیں۔ آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ ریفارم کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 میں اور جو حکومت کا پیکج ہے اس کے اندر 49 سیکشنز مختلف، کچھ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، کچھ ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں اور کچھ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ 49 ان میں سے میں 19 جو سیکشنز ہیں آج آپ کے سامنے ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ 19 سب پہ نہیں میں بولوں گا، اس میں سے 7 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے کہا 3 سال سے تالا لگا دیا پارلیمنٹ میں، آپ جب سے بنے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، آپ نے کتنے اجلاس کیے؟ وہ جو ریمانڈ والا اجلاس تھا اس کو چھوڑ دیجیے گا، ہر اجلاس منعقد ہوا ہے، اور ہم نے اپنی گورنمنٹ کے پچھلے جو 2 سال تھے اس میں جو آئینی عرصہ دیا ہوا ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ بیٹھے گی، کووڈ کے باوجود، مشکلات کے باوجود، اور بڑی تعداد پہ جو پارلیمنٹیرینز اور منسٹرز اور عملہ تھا ان کے انفیکشن لگنے کے باوجود بھی ہم نے وہ ٹائم مقرر کیا۔ آپ نہیں تشریف لائے، یہ آپ کی مرضی تھی، لیکن اب ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو اجلاس ہوئے ان میں سے صرف 3 کی میں جھلکیاں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے آپ کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی جھلکی یہ ہے کہ ایک انتہائی معتبر پارلیمنٹیرین صاحب جو پچھلا بجٹ کا اجلاس تھا اس میں وہ کوٹ اتارنے اور منسٹر کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، یہ جمہوریت کا حسن تھا۔ اس کے بعد پھر ووٹ کی جو عزت تھی اس کی بحالی کا جب مرحلہ آیا تو ایک سابق پرائم منسٹر صاحب وہ غصے میں آگ سے بھرے ہوئے بولتے ہوئے چلے گئے، اور جا کے انہوں نے اسپیکر کو، جو کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشنل اوتھ ہے جس کی، اس کا مائک چھیننے کے لیے انہوں نے مائک اٹھا لیا۔ یہ جمہوریت کا دوسرا حسن تھا۔ اور تیسرا یہ ہوا کہ ایک وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوتے ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ، یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا میں جوتا مارنا چاہتا ہوں کسٹوڈین کو، اور انہوں نے کہا کہ میں جوتا
جب آپ لوگوں نے باہر سوال کیا، انہوں نے کہا میں تو اتار چکا تھا یا میں اتار رہا تھا اور میں نے مارنا تھا، آئی مین اٹ. حالانکہ کچھ دن پہلے وہ جوتا اچھالنے والے ایک لڑکے کو مارنے کے لیے اسی پارلیمنٹ کے باہر دوڑتے ہوئے آپ لوگوں نے کیمرے میں پکڑے. اب یہ سیریسنس کہاں ہے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سے جو تازہ ترین بھی میری بات ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے، اور پچھلی جو کیبنٹ کی تازہ ترین ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کو پوری قوم کے سامنے سب سے پہلے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، ان کو ہم بریفنگز دیں گے، ان کو ہم اپنا یہ جو ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ دکھائیں گے. پھر ہم APNS CPNE آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پریس کلبز ہیں ان کے جو آپ لیڈرز ہیں کرتا درتا ہیں جو آپ اس کے رکن ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز اور ہر وہ حلقہ جو اس میں کسی طریقے سے واچ ڈاگ کا یا انٹرسٹڈ ہے، سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کے پارلیمانی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو بھی ہم شامل کریں گے. میں اب آپ کو 3 ریفارمز پہلے بتاتا ہوں جن کے بارے میں ساری سیاسی جماعتوں نے لکھ کے کئی دفعہ کہا اور بول کے اس سے زیادہ دفعہ کہا. پہلا ریفارم ہے جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوتی ہے. پاکستان میں دھاندلی ہوئی، کوئی پروف پیش نہیں کر سکا، الزام لگا دھاندلی ہوئی. 2018 19 20 اور آج 21 ہے، کوئی ایک وہ کیس جو آپ نے کسی ٹریبونل میں فائل کیا وہیں جا کے دھاندلی کا ثبوت آپ دیتے، کوئی ثبوت آپ کے سامنے نہیں آیا، لیکن نعرے لگ رہے ہیں ابھی تک کہ دھاندلی ہوئی. اسی طرح کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کے اندر، اور انہوں نے ایک عدالتی مہم بھی چلائی اور ایک سڑکوں پہ بھی مہم چل گئی وہاں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب جس حلقے کی وہ بات کرتے تھے، جس کاؤنٹی کی بات کرتے تھے، جس سٹیٹ کی وہ بات کرتے تھے، اس کا نتیجہ جب کھولا جاتا تھا تو وہاں الیکٹرانک ووٹنگ، EVMs کے ذریعے سے الیکٹرانک ووٹنگ ایک، اور دوسرا نیٹ کے ذریعے سے اور مختلف الیکٹرانک ذرائع سے ووٹنگ ہونے کی وجہ سے ایک الزام بھی وہ اپنا ثابت نہیں کر سکے، اور جو دھاندلی کی تحریک تھی اس میں سے ہوا نکل گئی. پاکستان کے پاس 2 آپشن ہیں کہ ہم کبھی اپنے ووٹ پہ اعتبار نہ پیدا ہونے دیں اور ووٹنگ کرانے والے اداروں پہ بھی پیدا نہ ہونے دیں اعتبار. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اعتبار پیدا کرنے کے لیے ہم دروازے کھولیں آئینی اور قانونی ترامیم کا. تو جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے مطابق ہم نے جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے ان کے استعمال کے لیے الیکشنز میں سیکشن 103 اس کو ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں. یہ پہلی بڑی ریفارم ہوگی پاکستان کی تاریخ میں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب کچھ جگہ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو آزمایا بھی تھا، اور جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن if I'm not forgetting تو اس کا 4تھا سال ہے وہ الیکٹرانکلی ووٹنگ ہوتی ہے، بڑے کانٹیسٹ ہوتے ہیں. جو پہلا الیکشن تھا اس میں جھگڑا پیدا ہوا، ری کاؤنٹ ہوا، عدالت میں بھی گیا اور وہ سیٹل ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پیچھے بیک اپ تھا. اب جو ابھی کہہ رہے تھے فواد صاحب، ہم آپ کو بلائیں گے، آپ کو ہم وہ سسٹمز دکھائیں گے جو PTI نے نہیں بنائے، جو آپ کے قومی اداروں نے بنائے ہیں، بین الاقوامی اداروں نے بنائے ہوئے ہیں. اس میں سے جو چوائس کرنا ہے وہ آپ خود دیکھیے گا کہ ہم اسی طرح سے ہے وائر الیکشن ہونے دیں جن میں کوئی بھی آ کے کبھی ایک الزام آ جائے ڈسکا میں فائرنگ ہوگی، کبھی ایک الزام آ جائے کہ رات 11 بجے تک دیکھیے 249 میں کراچی میں وہاں بھی دھاندلی ہوتی رہی. اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. دوسرا بڑا ریفارم ہے کہ پاکستان سے باہر پاکستان کے پاس جو زر مبادلہ ہے اس کا سب سے بڑا ذخیرہ دینے والے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم رائٹ آف ووٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سیکشن 94 میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں. یہ دوسری بڑی ریفارم ہے. یہ ساری سیاسی جماعتوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور جو بلکہ ریجن یا مذہب یا کسی اور بنیاد کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں، جو ہی وہ بیرون ملک جاتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں یار ہمارا کیا قصور ہے، ہم کما کے پاکستان کو پردیس میں سے بھیج رہے ہیں، ہمیں ووٹ کا رائٹ تو دو.
آپ کے ملک میں افغانستان کے ووٹرز کو تو آپ رائٹ دیتے ہیں, امریکہ کے ووٹر کے لیے تو آپ رائٹ کریٹ کرتے ہیں, پاکستانی کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ اس پہ ہم ریفارم لا رہے ہیں. تیسری جو بڑی ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت نظر آنی چاہیے. اس کے لیے جو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے لیے ہم نے 2 ریفارمز تجویز کی ہیں. سیکشن 202 میں ایک ریفارم ہے, وہ یہ ہے سیکشن 202 کے مطابق کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ 2000 کی بجائے 10,000 یعنی 22 کروڑ کی آبادی ہے ان کے ممبرز ہونے چاہیے, تب ان کو رجسٹر کیا جائے. پہلی شرط یہ. اور دوسرا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ سیکشن نیا انٹروڈیوس ہم کر رہے ہیں 213A, اس کے مطابق ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ سیاسی جماعتیں اپنا سالانہ کنونشن منعقد کریں جس میں لوگ بول سکیں کہ اس سیاسی جماعت کی کارکردگی کیا ہے, عہدیداروں کی کارکردگی کیا ہے, لیڈرشپ کا قبلہ کدھر جا رہا ہے, درست ہے یا نہیں ہے. یہ تیسری ریفارم تھی. چوتھی جو بڑی الیکٹرل ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ جو پولنگ سٹاف کے حوالے سے ہمیشہ شکایات اٹھتی ہیں, تو جو پولنگ آفیسرز یا سٹاف لگایا جائے گا, سیکشن 15 میں ایمنڈمنٹ کر کے ہم یہ پروویژن لا رہے ہیں کہ اس کو چیلنج کر سکے گا اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے. مثال کے طور پہ اسجد ملی چیختے رہے وہاں جو آرو تھے ان کے بارے میں, لیکن کچھ نہیں ہو سکا. مفتاح صاحب بھی چیخ رہے ہیں کسی ایک عہدیدار کے بارے میں اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ چینج نہیں ہو سکا. وہ بھی آرو کے بارے میں فواد صاحب بتا رہے ہیں. تو یہ جو اپوائنٹمنٹ آف پولنگ سٹاف ہے, آفیسرز اینڈ سٹاف ود ان 15 days, اس اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ جو اگلی 5ویں ہے امینڈمنٹ وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں. اب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جس نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جس نے اپنے مزاروں کے شناختی کارڈ لے کے ان کے اوپر ان کو کوئی 10 جگہ ووٹنگ کے لیے ان کا راستہ کھلا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جو فرضی ووٹرز پہ یقین رکھتا ہے, جو پرچی کو بھی پلید کر دیتا ہے, وہ اس سے سب سے زیادہ ڈرے گا. لیکن جو ریفارم کرنا چاہتا ہے, حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے, وہ اس سے نہیں ڈرے گا. اس کے لیے جو ہم نے سوچا ہے راستہ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو نادرا کا رجسٹریشن کا آئی ڈی ڈیٹا ہے, نادرا والا, اس کی بنیاد کے اوپر ہم جو الیکٹرل رولز, انتخابی فہرستیں ہیں, وہ تیار ہونی چاہیے. باقی سب جگہ ہم وہ نادرا کا ڈیٹا مانتے ہیں. احساس پروگرام ہے پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام جو غریبوں کے ڈائریکٹلی ان کو دیتا ہے شفاف طریقے سے پیسے. آخری جو میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں, پھر آپ سے بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ ہم جو حلقہ بندی ہے, کراچی میں بھی سوال اٹھتا ہے, باقی جگہ بھی سوال اٹھتے ہیں, حلقہ بندیوں کو درست کرنے کے لیے ہم نے پہلے وہ کہتے تھے کہ اتنی آبادی ہو, تو ایک آبادی ایسی ہوتی تھی جہاں آپ کو 3.5 لاکھ کا حلقہ ملتا ہے, اس کے ساتھ والا آپ کو پتہ لگا کہ وہ 77,000 کا حلقہ ہے. آبادی کی بنیاد کے اوپر اب ہم ختم کریں گے, اور اس سلسلے میں کچھ ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں پروویژنز 2017 کے الیکشن ایکٹ میں سے, اور ہم ووٹرز کی بنیاد, جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں نادرا کے, اس کی بنیاد کے اوپر کریں گے تاکہ حلقے بیلنسڈ بن سکیں. اور بہت سارے علاقوں میں جو آبادی کے مختلف ہیں سیکشنز جو شکایت کرتے رہتے ہیں, تو مجھے ابھی تک جو آپ نے سنا اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ایک سیاسی پارٹی کو فائدہ دیتی ہو. 2 باتیں اور میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے 16 اکتوبر 2020 کو 16 اکتوبر 2020 کو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا قومی اسمبلی میں الیکشن امینڈمنٹ بل 16 اکتوبر کو, اور آج ہم مئی میں ہیں. ان کو فیصلہ کرنا تھا ود ان 100 days,
فیصلہ نہیں ہو سکا. اس لیے جو دوسرے ٹولز ہیں ان کو بھی ہم استعمال کریں گے. اور جو آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس وہ بھی ہم لا رہے ہیں. ایک الیکشن سینٹ کے اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کے ذریعے سے کروانے کے لیے, اس لیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھ کے کہا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے کہ یہ کام کرنا چاہیے. یہ تو ان کا ایجنڈا ہو گیا جو ان سے نہیں ہو سکا تھا 10 سال میں, وہ اب عمران خان اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کی طرف توجہ دے رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے لیے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے دوسری آئینی ترمیم ہم لا رہے ہیں. اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر جتنا ڈیبیٹ, جتنے سوال ہو سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے سب سے. اور یہ قوم کا کام ہے, یہ قوم کا سوال ہے, اور یہ قوم کے ایوان کا نہیں بلکہ قوم کے اداروں پہ جو الیکشن کے اور لیجسلیشن کے ذمہ دار ہیں ان پہ اعتماد کا سوال ہے. اس لیے اٹس اے کامن کوسچن فار ایوری کامن پاکستانی. نہیں پرائم منسٹر نے تو لیٹر لکھے ہیں, تو لیٹر لکھے نہیں. طارق صاحب آپ نے فالو نہیں کیا. سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے خط لکھا تھا اسپیکر صاحب کو, اس کے بعد اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے اپوزیشن کو بھی اور پیپلز پارٹی میں نون لیگ کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی اور باقی پارٹیز کو بھی. پیپلز پارٹی نے اپنا فوکل پرسن نوید قمر صاحب کو بنا دیا ہے, پی ایم ایل این نے اپنا کوئی بندہ اس کمیٹی میں نامینیٹ نہیں کیا ہے. سو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کو نے نہ اس کا رسپانس دیا ہے نہ اس کا رسپانس دیا ہے, یہ آفیشیل ہے. اچھا میں طارق صاحب, 2 فورم ایسے ہیں جہاں پہ اپوزیشن کو پہلے بھی دعوت دی جا چکی ہے. وہ فورم ہے پارلیمانی, سیاسی نہیں ہے, اس لیے وہاں تو آنا چاہیے. ایک کمیٹی بنائی باقاعدہ اسپیکر صاحب نے, اور دوسرا یہ تھا اس میں وہ تشریف نہیں لائے. دوسرا یہ ریکارڈ درست کرنے کے لیے کہنا بہت ضروری ہے, وہ تشریف نہیں لائے. دوسرا یہ تھا کہ جو ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کا بھی پہلی دفعہ بائیکاٹ ہوا ہے, اور جب تک وہ ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں نہیں آتے وہ کسی جگہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے کسی دوسرے فورم پہ, اس لیے کہ پارلیمنٹ کو ہم نے استعمال کرنا ہے لیجسلیشن کے لیے. دوسرا کوئی فورم بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ جہاں سے لیجسلیشن کے لیے ہم رجوع کر سکیں. یہ صرف اختیار ہے پارلیمنٹ کا, اس لیے وہاں تو ان کو آنا چاہیے. پارلیمنٹ ہماری نہیں ہے, ان کی بھی ہے. جی اب پنجاب حکومت کا اپنا ایک ایشو ہے, وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. جی اویس تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کیا ایشو؟ دیکھیں جی, جتنے بھی سوالات اٹھانے ہیں حکومت کسی سوال سے نہیں گھبراتی, وہ ضرور اٹھائے جائیں. جتنی بھی باتیں کرنی ہیں, جتنے اعتراضات کرنے ہیں, میں نے آپ کو ایک ڈیٹ دی ہے, یہ چیک کر لیں. آپ بھی کیا نہیں کرتے ہیں رپورٹنگ پارلیمنٹ کی, کہ یہ جو الیکشن امینڈمنٹ بل ہے میرے ہاتھ میں اس وقت, یہ قومی اسمبلی میں انٹروڈیوس کیا 16/10/2020 کو. اس دن بھی ان کا بائیکاٹ تھا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اور ہم قومی اسمبلی میں جب جاتے ہیں یہ بل انٹروڈیوس ہوتا ہے. آج تک دیکھیے, آپ چیک کریں, میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم دونوں یہاں نہیں بیٹھے, آپ چیک کریں اور قوم کو بتائیں کہ کیا اپوزیشن نے پچھلے سال اکتوبر سے لے کر آج تک قومی اسمبلی میں کوئی امینڈمنٹ اپنی طرف سے ڈالی ہے, کوئی تجویز ڈالی ہے؟ ہم سے نہیں بات کرنا چاہتے تو نہ کریں نا. وہاں انہوں نے ڈالی ہے, میں اپنا جواب نہیں دینا چاہتا, جواب مجھے پتا ہے ویسے. ہاں ایک سیکنڈ. دیکھیے, چاروں صوبوں کے اندر
اور جی بی کے اندر اور آزاد جموں و کشمیر کی آزاد حکومت کے اندر ہر جگہ علیحدہ علیحدہ ہر یونٹ کے اندر ایک ڈسپنسیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ان حلقوں کا آپس میں وہ تناقض نکالیں گے جو بلوچستان کے اندر ہیں. ان کو اسلام آباد پنڈی سے کمپیئر نہیں کیا جائے گا. تھوڑا سا نہیں ایک منٹ جو آپ نے بات کی نا میں تھوڑا جسٹ بنانے کی ہر حلقوں جو ہے نا وہ صوبوں میں آلریڈی کانسٹیٹیوشن میں بتا دیا گیا ہے کہ کس صوبے کی کتنی نشستیں ہیں. اس صوبے کے اندر جو ڈیمارکیشن ہو رہی ہے وہ اس وقت آبادی کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر بلوچستان کی 50 سیٹیں ہیں تو وہ 50 سیٹیں جو ہیں وہ آبادی کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ 50 سیٹیں ایکول ووٹر بیس پہ ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حلقے کا ووٹر جو ہے وہ 3 لاکھ ہے اور دوسرے حلقے کا ووٹر 70,000 ہے. یہ جو ڈسکرپنسی ہے اس کو ختم کریں, باقی اس کا فرق نہیں جب پڑے گا. دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا آر ٹی ایس وہ اپنا مشینوں کا, مشینیں ہیک ہوتی ہیں جب زیادہ تر جب وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتی ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے لوگوں نے ڈیولپ کی ہے اور جو باقی دنیا میں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسٹینڈ لون مشینز ہیں, جیسے ایک سمجھیے کہ بکسے ہیں. یہ صرف جو بیلٹ پیپر ہے اس سے ایک سٹیپ ہم آگے گئے ہیں. سو اس کا انٹرنیٹ چونکہ کنیکٹڈ نہیں ہے لہٰذا اس کے ہیک ہونے کے امکانات لٹرلی صفر ہیں. اور جو باقی جو ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ ہم دکھا دیں گے. تیسرا جو سوال ہے کہ آپ نے جو ہم بات کر رہے تھے اوورسیز پاکستانی, دیکھیں ہم اوورسیز پاکستانیز کو ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہیں دینا چاہتے, وہ آئیں کھل کے کہیں کہ نہیں دینا چاہتے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. اچھا, میں ایک جو آپ نے ہیکنگ کی بات کی نا, یہ بہت بڑا ایک ایشو اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, تو پھر میں تنویر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. بہت بڑا ایشو ہے. میں آپ کے سامنے آپ فگر اگر انکریکٹ ہے کریکٹ کر لیجئے گا. $1 ٹریلین کی روزانہ بینکنگ ہوتی ہے ٹیلی فون اور موبائل کے اوپر. کتنے ہیک ہوتے ہیں؟ دوسری طرف جب ہیکنگ ہے تو 12 سال کا ایک لڑکا امریکہ کے سب سے بڑے ادارے کو بھی ہیک کر سکتا ہے. جو ہیومنلی پاسبل جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے الیکشن کرنا ہے, کرانا ہے, بھگتنا ہے, حصہ لینا ہے, وہ سب جو بھی تجاویز ہم کو دیں گے ان تجاویز کا کوئی نہ کوئی اپائے یا حل نکال کے ان کو ہم سیٹسفائی کریں گے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور بابر اعوان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. عمران خان نے نیوٹرل امپائر کی بات کی ہے. آج دنیا بھر میں نیوٹرل امپائر ہے. وزیراعظم نے پہلے دن سے ہی دھاندلی کے الزام پر پارلیمانی کمیٹی بنا دی تھی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا مزید کہنا تھا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. سینٹ الیکشن میں ہم نے اوپن ووٹ کی بات کی ہے. وزیراعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ جتنے والے پر کوئی انگلی نہ اٹھائے.